जो भी ठीक है भाई। तो अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरी चीज। कभी कभार कंफ्यूजन जो है वो इस तरह से होता होगा किसी जमाने में, जब दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, या दुनिया में इतना मास प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज मौजूद नहीं था, या इतना मास मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद नहीं था। तो उस वक्त हो सकता है कि कंफ्यूजन की जो कॉज हो वो इनएप्रोप्रिएट सेट ऑफ आइडियाज हो या बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स हो। लेकिन 21वीं सदी के अंदर, 2025 के अंदर, कोई आदमी कहे कि कंफ्यूजन बिकॉज पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैक ऑफ आइडियाज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ, तो जाहिर है कम से कम शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये अनथिंकेबल हो जाएगा। जो शहरों में रहने वाले अर्बन सेंटर्स के जो लोग हैं, और थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं मेरी और आपकी तरह के, तो उनका जो कॉज ऑफ कंफ्यूजन है वो बिल्कुल अदर वे राउंड है। यानी कि अगर बेतहाशा आइडियाज हो, यानी कि हद से ज्यादा आइडियाज हो, और मल्टीपल बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो एक इंसान के पास, तो भी इंसान जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। और वो कंफ्यूजन जो होगा वो that the confusion is not being caused by the unavailability of the ideas, but confusion is being caused by the flow or the inflation of ideas, or that inflation of ideas, and that overlapping of different body of statements. People are not able to analyze because of their confusion, because of their unclarity of mind, or unclarity of the consciousness, unclarity in the regard to determination of meaning of their life. तो कभी कभार ये भी होता है कि बहुत ज्यादा सेट ऑफ आइडियाज होना, और उनके साथ साथ मल्टी लेयर, यानी कि स्पाइरल ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स का ओवरलैप कर जाना कंफ्यूजन पैदा करता है तज्जिए में, और आप फिर तज्जिया कर नहीं पाते। अगर जो लोग थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, आप में बैठे हुए हो, और कम से कम मैट्रिक तक तो हम सब ने साइंस पढ़ी, तो साइंस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपको जब चीजों के दरमियान कॉज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है, तो कॉजल रिलेशनशिप देखते वक्त आपको ये देखना होता है कि इसमें नेसेसरी कॉज कौन सा है और सफिशिएंट कॉज कौन सा है। और नेसेसरी कॉज की डेरिवेशन के लिए साइंस के अंदर सबसे पहला कोशिश ये होती है कि वेरिएबल्स को, उन फैक्टर्स को जो आपकी कैलकुलेशन को ये फ्लक्चुएशन पैदा कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि वेरिएबल्स को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, और वेरिएबल्स को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप नेसेसरी कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि कोई इंसान जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप पैदा करना चाहता है, जानना चाहता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, तो आप कहेंगे कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने और वॉल्यूम के कम होने में सिर्फ यही दो फैक्टर्स काम नहीं कर रहे होते, बल्कि टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, what has been contained is important, the temperature of what has been contained and the wall of the container, ये मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान नेसेसरी कॉजल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो आपको बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी कि इस वेरिएशन को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने इस वेरिएशन को कंट्रोल नहीं किया तो आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो
لیبارٹری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ان فیکٹرز کو جو کہ ویریبلز ہوتے ہیں، جو آپ کے نیسیسری کازل ریلیشن شپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، اور کنٹرول کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے پریشر کو بڑھانے سے والیوم کم ہو جاتا ہے. لہٰذا بوائلس نے آ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ دیر ول بی این انورس ریلیشن شپ بٹوین پریشر اینڈ والیوم میں انورس ریلیشن شپ ہے. جب بھی آپ پریشر بڑھائیں گے والیوم کم ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیمپریچر ریمینز کانسٹنٹ. اگر فرض کیا کہ آپ جس رفتار سے پریشر بڑھا رہے ہیں اسی رفتار سے ٹیمپریچر بھی بڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ریلیشن شپ کو ڈسائفر نہیں کر پاؤ گے. تو جو سائنس ہے، اگر جتنی بھی سائنس کی ڈسکوریز ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس لیے سکسیسفل ہو گئیں، وہ تجزیے اس لیے سکسیسفل ہو گئے، اور ان میں کازیلٹی اس لیے اسٹیبلش ہو پائی کہ آپ ویریبلس کو کنٹرول کریں. لیکن ایک انسان جو میری اور آپ کی طرح کا انسان ہے، جو ایک زندگی گزار رہا ہے، اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں اس کی زندگی میں. اس کے روحانی فیکٹرز ہیں، اس کے سوشل فیکٹرز ہیں، اس کے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اس کے کلچرل فیکٹرز ہیں، اس کے انسٹنکچوئل فیکٹرز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان سارے فیکٹرز کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. تو جب وہ تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے نیسیسری کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس نیسیسری کازل ریلیشن شپ کو وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی لیبارٹری میں تو جا نہیں سکتا. لہٰذا اس کے لیے اپنے ان کنفیوژنس کو کا تجزیہ کرنا اور ان کے درمیان کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا، اس کو پریڈکٹ کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا. لہٰذا سوشل سائنسز جو ہے وہ ویریبلس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیمپلنگ وغیرہ کا ماڈل اختیار کیے گئے. تو یہ تو خیر ایسے ہی میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کمپلیکسٹی آف دا پرابلم کیا ہے. کمپلیکسٹی آف دا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی زندگی کے کسی مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینالیٹیکل اپروچ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں یا اینالیٹیکل اپروچ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ سوشل پرابلم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پرابلم ہو، چاہے وہ کلچرل پرابلم ہو، چاہے وہ اکنامک پرابلم ہو، چاہے وہ انٹرپرسنل پرابلم ہو، چاہے وہ ریلیجیس پرابلم، جو بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، اس پرابلم کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ لنگوسٹک کنفیوژنز ہوتے ہیں، لینگویج کے کنفیوژنز ہوتے ہیں. سو کنفیوژن از intrinsically caused by language, inappropriate use of the language, inappropriate derivations of the meaning from uh, multiple bodies of statement یا multiple set of statements. اور ان سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ ہم لوگ کی مغفرت فرمائے کہ ہم لوگ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے یہ لیکچرز اگر ہم ڈال دیں یوٹیوب پہ تو اس کے نتیجے میں میری یہ بکواس بازی سن کے لوگوں کی کنفیوژنز دور ہوں گی. بالکل دور نہیں ہوں گی بلکہ کنفیوژن بڑھ جائے گی. اس لیے میرا جو توجہ ہے وہ حماس پر یا اشرف پر یا رشید پر یا طلحہ پر وہ ڈائریکٹلی ہے. اس لیے میں آپ سے کانورزیشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ کسی اس طرف جائیں تو میں آپ کے ساتھ آرگیو کر سکوں. میں مونولوگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ جس طرح پھس ہو کے آپ لوگ بیٹھے رہتے ہو اور ڈائریکٹلی کانورسیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو یہ مونولوگ ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کنفیوژن بڑھے گی نہیں بلکہ گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھے گی. تو خیر یہ تو ایک ایسی میں جملہ معترضہ کے طور پہ آپ کو بتایا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ وہ یوٹیوب پہ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا کہ جو اس طرح اپنی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ جو بھائی جو اپنی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نئے سیٹ آف آئیڈیاز اور نئی باڈی آف اسٹیٹمنٹس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور ہر نئی پیدا ہونے والی باڈی آف اسٹیٹمنٹ سے اور سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے میں وہ اس چیز کا بھی احتمال رہتا ہے کہ وہ اپنے پیراڈائم سے نکل کر دوسرے پیراڈائم میں، مثال کے طور پہ سوسیولوجی میں، سائیکالوجی میں، اینتھروپولوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں، سب جگہ پر وہ اپنی ان سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ہی انگیج ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تجزیہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے اندر ہمیں کس کنڈیشن آف میننگ کے ساتھ، کس کنڈیشن آف دا لیجیٹمیسی آف دا فارم آف نالج کے ساتھ ان باتوں کی حقیقت کو پرکھنا اور تولنا ہے۔ صحیح ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تجزیہ ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کا خیال نہیں کرتے کہ تجزیہ جو ہوتا ہے وہ کچھ ویریبلز کے کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے، اور تجزیہ ان اٹ سیلف سائنٹیفک فریم ورک میں اگر ہو رہا ہے، جیسے سوسیولوجی میں یا سائیکالوجی میں یا اینتھروپولوجی میں یا پولیٹیکل سائنس میں، جسے ہم عرف عام میں سوشل سائنسز کہتے ہیں، یا ہارڈ سائنسز میں جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، جینیٹکس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر باڈی آف اسٹیٹمنٹس ہے، سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے، اور یہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اپنی میننگ فلنس یا اپنی میننگ لیسنس جو ہے وہ ڈسائفر کرتی ہیں اسی دائرے کے اندر جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیٹ آف نالج کے طور پر یا ایک اسٹرکچر آف نالج کے طور پر ریکگنائز کروا لیا ہے، اور اس پیراڈائم سے باہر اس اسٹیٹمنٹ کی جو ٹروتھ ویلیو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو اس کو استعمال کرنے والا بندہ ہے کیا وہ ان حدود اور قیود کی پاسداری کر رہا ہے جس میں ان سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرض کریں کہ آپ فزکس کی اسٹیٹمنٹس کو ریلیجن کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت میٹر کرے گا کہ آپ جو فزکس کے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی جو ویریبلس ہیں اور جو حدود ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں آف میننگ فلنس، ان کا آپ جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں جب آپ اسے ریلیجن کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر فرض کیا کہ ریلیجن کے اندر جب آپ اسے استعمال کر رہے ہیں تو یا تو یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیراڈائم آف نالج کے اندر جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس استعمال کر رہے ہیں کی جا رہی ہیں ان کے میننگ ایک ہی ہیں، ایک ہی میننگ ہوں گے، تو آپ جو ہے پھر اس تجزیے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور وہ تجزیے کے نتیجے میں جو آپ کنکلوژنز ڈرا کریں گے وہ ہو سکتا ہے کہ مذہب کے اندر میننگ فل ہو لیکن فزکس کے اندر میننگ لیس ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ ممکن ہے کہ فزکس کے اندر میننگ فل ہو اور مذہب کے اندر میننگ لیس ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں وہاں پر، اور وہ لوگوں کو اویئر کر ہی رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فزسٹ ہے تو وہ فزکس کی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں جنہیں وہ یونیورسل سمجھتے ہیں ان کو پھر وہ اس کا اطلاق کر دیتے ہیں اس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس پہ جو مذہبی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہ مذہبی جو جملے ہیں وہ کتنے احمقانہ ہیں کیونکہ وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں فزکس کی بیسک اسمپشن سے۔ ایسا ان کا عام طور پہ میں نے جو دیکھا،
ان کے علم کے موتی جس طرح وہ بکھیرتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں جو فزکس کے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تمام سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کے لیے ایکولی میننگ فل ہونے چاہیے، کیونکہ وہ آپ ایک فزیکل ورلڈ میں رہ رہے ہو۔ جس طرح مذہبی آدمی جو ہے وہ اپنے مذہبی اسٹیٹمنٹس کو یا روحانیت کے بڑے بڑے آپ کے پاس علمبردار ہیں، روحانیت سے متاثر لوگ بھی ہیں، بہت بڑے بڑے روحانی افکار لیے ہوئے، تو ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے کہ ان حدود اور قیود کا احترام نہیں کرتی جو فزکس کا یا نیوٹونین فزکس کا پیراڈائم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فزکس کے لوگوں کے لیے وہ ایک احمقانہ بات ہوگی، لیکن ایک مسٹک کے لیے وہ ایک میننگ فل بات ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میننگ فلنس جو ہے وہ اصل ایشو ہے۔ اور پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جن سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی جن کنڈیشنالٹیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر ایکولی میننگ فل نہیں ہوتی۔ صحیح ہے؟ اینالیٹیکل یہ مقدمہ ہے بنیادی طور پر ان فلسفیوں کا جو فلسفے کا جو بنیادی مقصد سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تجزیہ ہے، تجزیہ۔ اور جب وہ تجزیہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کوئی جو ان کا آبجیکٹ آف انالیسس ہوتا ہے وہ لینگویج ہوتا ہے، اور اس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو وہ اینالائز کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کیا میننگ فل ہیں یا میننگ لیس ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اینالیٹیکل فلاسفرز ہوتے ہیں جیسے وٹکنسٹائن ہے، رسل ہے، مور ہے، آسٹن ہے، اے جے آئر ہے، گلبرٹ رائل ہے، ہاں یہ بڑے بڑے تھنکرز ہیں جو کہ اینالیٹیکل فلسفی کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ کو دھوکہ ووکا نہیں دیں گے، سیدھی سیدھی بات کریں گے اور کہیں گے بھائی یہ جو اصل مسئلہ جو ہے وہ لینگویج کا ہے، اور لینگویج کی بنیاد پر ہی وہ مسئلے کو حل کریں گے، اور لینگویج کی جو کنڈیشنز ہوں گی اس کی بنیاد پر میننگز کا تعین ہوگا، اور کوئی ماورائے لینگویج یعنی کہ میٹا لینگویج کوئی میننگ کا ڈومین جو ہے وہ قبول کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ ویسے یہ کہ جس نے آپ میں سے اگر کسی بھائی نے وٹکنسٹائن وغیرہ پڑھا ہوا ہے اور انویسٹیگیشن والی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے میرے سے اگری نہ کرے، لیکن یہ کہ وہ جو کنڈیشن ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو میں ایسی ریکارڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں، تو وہ بھی بنیادی طور پر اخلاقی معاملات کے اندر یہ پرابلم ریز ہوتا ہے۔ جیسے وٹکنسٹائن یہ کہتا تھا کہ ویلیوز جو آتی ہیں وہ میٹافزیکل سبجیکٹ سے آتی ہیں، تو میٹافزیکل سبجیکٹ کی جو لینگویج ہوگی وہ تو میٹا لینگویج ہوگی، تو میٹا لینگویج کو آپ انڈرسٹینڈ کیسے کرو گے؟ تو یہ وہ ایشو ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے۔ ابھی تو ہم ایک عام آدمی کے سطح کے اوپر بات کر رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرح کا جو عام انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کنفیوژن کے بغیر زندگی گزارے، اور کنفیوژنز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تجزیہ کرنے کے لیے دو ایشوز ہیں، یا تو آپ کے پاس کم آئیڈیاز ہوں تو آپ اپنے آئیڈیاز کو بڑھا کے اپنے تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس آئیڈیاز بہت زیادہ ہوں، تو بہت زیادہ آئیڈیاز اگر ہیں تو ان آئیڈیاز کو آپ کیٹیگرائز کر کر اپروپریٹلی سچویٹ کر کر ڈفرینٹ باڈی آف اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ تجزیہ کر سکتے ہو within the domain of a given system of knowledge۔ یہ اینالیٹیکل اپروچ کے جو بڑے تھنکرز ہیں وہ بڑی ایمانداری سے یہ بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت ساری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ اس یعنی کہ اس
कंडीशनैलिटीज से इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर होने के बाद वो फलसफे के बगैर या तो फलसफे में ही लिख देते हैं वो किताब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी आपको फलसफा पढ़ा रहा है, लेकिन असल में वो जो मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहा होता है, वो एनालिटिकल मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहा होता है। उसका नतीजा ये होता है कि जब उस फलसफी की लिखी हुई किताब आप पढ़ते हैं, तो चाहते या ना चाहते हुए भी आप मीनिंग के जो फाउंडेशन है वो लैंग्वेज के अंदर और सेट ऑफ आइडियाज के अंदर ही रिड्यूस कर देते हैं, और मावराए लैंग्वेज किसी भी मीनिंग के इम्कान को आप बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर देते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत बड़े बड़े थिंकर्स आपको अहमक लगने लगते हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, और मेरे पंजाब में दोनों तीनों के बाद तीनों जो ट्रांसलेशंस हुए वो पंजाब में ही हुए। अपना हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल, तो रसल की जो किताब है वो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है बहुत ज़्यादा, सीएसएस के स्टूडेंट्स के पास भी है। और जो भाई रसल को पढ़ लेते हैं तो वो जिस तरह लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो एनालिटिकल फिलोसफी को प्यारे हो जाते हैं। गो के वो ये समझ रहे होते हैं कि वो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी को एनालिटिकल अप्रोच, जो कि जाहिर है कि जो लोग रसल को जानते हैं वो समझते हैं कि रसल चीज़ों का जो तज्जिया करता था वो एनालिटिकल पैराडाइम में ही करता था, और उस एनालिटिकल प्रॉब्लम में जो मीनिंग की को डिसाइफर करने की जो कंडीशन होती थी, वो वही कंडीशंस होती जो एनालिटिकल फिलोसफी में मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स और मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स के दरमियान इख्तियार की जाती हैं। लिहाजा अगर उसमें से कोई कोई दजल निकलता है उस एनालिसिस के नतीजे में, या कोई जो है कुफ्र निकलता है, या कोई मजहब को समझना या देखना या मजहबी नुक्ता निगाह से चीज़ों को देखना हिमाकत लगने लगता है, तो लोग समझते हैं कि ये फलसफा पढ़ने की वजह से हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि फलसफा पढ़ने, ज़ाहिर है कि फलसफा आप अगर ऑगस्टाइन का पढ़ लें या एक्वेनस का पढ़ लें या एंजलम का पढ़ लें, ज़ाहिर है कि ये मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में आप कम से कम कुफ्र नहीं निकलेगा। इवन अगर आप बर्कले जैसे थिंकर को पढ़ लें, तो गो के वो एम्पेरिसिस्ट है, लेकिन आप कम से कम या खुदा के वजूद से इनकारी नहीं होंगे, जितना भी आप यानी कि बर्कले को पढ़ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समझना कि फलसफा पढ़ने के बाद लोग दीन से फारिग हो जाते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई फलसफी की किताब, जैसे हमारे यहाँ सब लोग हर एक ने पकड़ा हुआ है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल, ये बिल्कुल सही है, बर्ट्रैंड रसल ने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी लिखी है, लेकिन चूंकि वो बुनियादी तौर पर एनालिटिकल फिलोसोफर है और फिलोसफी ऑफ एनालिसिस के पैराडाइम में फलसफे को देखता है, लिहाजा उसने ईमानदारी के साथ अपनी मेथडोलॉजी अप्लाई की, और उस मेथडोलॉजी की एप्लीकेशन जब उसने की, तो वो लोग जो फलसफा ट्रेंड फलसफी नहीं है और फलसफा उन्होंने नहीं पढ़ा, और वो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल तवज्जो से पढ़ लें, तो उसके साथ साथ वो उस फलसफा भी पढ़ लेंगे, और जो है वो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी की जो फाउंडेशन है उनको भी उड़ा देंगे, जो स्कोलास्टिक फाउंडेशन है उसको भी उड़ा देंगे, जो ग्रीक माइथोलॉजिकल फाउंडेशन है उसको भी उड़ा देंगे, जो मुस्लिम फलसफा तो खैर जाहिर है कि उसने वेस्टर्न फिलोसफी पे है, तो जाहिर है कि इससे जो इस चश्मे से सैराब होने के बाद वो कुत्ते की तरह जो है वो टूट पड़ेंगे मुस्लिम फलसफे के ऊपर भी, और वो भगोड़ के रख देंगे सबको, और ये समझ ये रहे होंगे कि हजरत जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो फलसफियाना बुनियादों पर कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन फलसफे के बहुत सारी अप्रोचेस के अंदर से एक अप्रोच जो एनालिटिकल अप्रोच है वो उनको लड़ गई। तो बुनियादी तौर पर वो किसको प्यारे हो गए, जिस तरह लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, वो एनालिटिकल या फिलोसफी एनालिसिस को प्यारे हो जाते हैं। और मैं
पाकिस्तान में घूमा फिरा हूँ, और जिन जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल अच्छी तरह पढ़ी, तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर लोग ने नहीं पढ़ी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। अब तो माशाल्लाह वो चैट जीपीटी को बोलते हैं, वो 3-4 जुमलों के अंदर वो उनको बता देता है, और वो अपनी चंपूगिरी में अपनी चवलें मारना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, चवलें मारे, लेकिन उसके नतीजे में उनके अंदर कोई इस्तेहकाम नहीं पैदा होता। और जाहिर है कि वो एक नया कंफ्यूजन ही लेके आते हैं। लेकिन जिस आदमी ने खुलूस के साथ, तवज्जो के साथ रसल को पढ़ा, तो उसने उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो डिसाइफर कर सके कि रसल का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो उसका एनालिटिकल पैराडाइम है, वो किस तरह इन अ सटल मैनर उसको उन प्री रेक्विजिट्स को नेचुरलाइज कर देता है जो कि एनालिटिकल फिलोसफी के प्री रेक्विजिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये तो चले फलसफी है, और जाहिर है कि रसल एक बड़ा थिंकर है, और उसको आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। जाहिर है कि जब आप एनालिटिकल फिलोसफी वो पढ़ लेंगे रसल की वो किताब, तो फिर रसल की अपनी लिखी हुई किताब आई एम नॉट क्रिश्चियन, या उसकी अपनी लॉजिकल एटॉमिज्म वगैरह, ये चीजें जो अब आप पढ़ेंगे उसकी, तो जाहिर है कि आपको ये पता चल जाएगा कि रसल की कमिटमेंट क्या है, और क्यों मजहब के बारे में और रूहानियत के बारे में उसका ये रवैया है। तो जाहिर है कि उसने ईमानदारी के साथ अपनी पोजीशन को है वो लिख दिया। लेकिन फर्ज किया कि अगर एक बच्चे ने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसल पढ़ी, और उसने कहा कि जी मैं तो पूरा फलसफा जानता हूँ, ग्रीक से लेकर यहाँ तक जो कि रसल ने कम से कम जिन फलसफियों तक के जिक्र किया, तो वो ये कि एक ऑथेंटिक ट्रेंड फलसफी ने हमें ये बताया है, तो लिहाजा वो उसके लिए उसको उस पे भरोसा करना और उसी के स्पेक्टिकल से देखना उसको ऑटोमेटिकली एनालिटिकल अप्रोच में धकेल देगा। और खुदा ना ख्वास्ता अगर वो भाई जिसने इस तरह से पढ़ लिया और अल्लाह को प्यारा होने के बजाय वो एनालिटिकल फिलोसफी को प्यारा हो गया, और वो फलसफे का मैदान छोड़ के अदब में आ गया, क्योंकि आमतौर पे अदब में जो भी चवले मारनी है आप मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई आपसे पूछ भी नहीं सकता कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो जो मीनिंग की कंडीशनैलिटीज इम्पोज करना शुरू करेगा अपने माशरती और समाजी और सियासी और तारीखी रवैयों के अंदर, तो वो जैसे आपने देखा कि आजकल जो है एक हवा चली हुई है कि लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, और हिस्ट्री में जो बुनियादी तौर पर वो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो माइक्रोलॉजिकल लेवल पर जाकर पढ़ रहे हैं, बहुत ही यानी कि माइन्यूट डिटेल निकाल के लेके आते हैं, फिर उस माइन्यूट डिटेल को सामने रखकर आपके ऊपर एक नई चीज मुनकशिफ करते हैं, और उस इंकशाफ के साथ साथ अपने पॉलिटिकल अहदाफ भी हासिल करते हैं, आपके सोशल अहदाफ भी हासिल करते हैं, और ये सब कुछ करते हैं। तो अगर फर्ज किया कि वो एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाएगा, जाहिर है कि हिस्ट्री में, तो वो एक खास किस्म का डिकंस्ट्रक्शन होगा, और मीनिंगफुलनेस और मीनिंगलेसनेस ऑफ स्टेटमेंट्स की जो कंडीशंस वो डिसाइफर करेगा, वो एनालिटिकल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की होगी। उसमें जिस तरह विटgenstein कहता था, ethics, aesthetics and mysticism lie on same foot because they are all equally nonsense. So nonsenseness of ethics and aesthetics and mysticism. He did not use the word religion because there is a rational content available in religion, and religion does have the capacity to develop uh, institutions which can be evaluated on empirical grounds.
credibility and the legitimacy can be derived and excavated within the parameters of empirical sciences. But he used the word mysticism because whatever mystics are saying, that cannot be meaningful under the conditions of meaningfulness prescribed by logical positivists in the beginning, and later on it has been carried out by different analytical philosophers. जिस जमाने में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम आज़ाद हो गए, पता नहीं आज़ाद हुए नहीं हुए, लेकिन ये कि जिस वक्त हम यानी कि फिजिकल तरह से गुलाम थे या कॉन्शियस गुलाम थे, शऊरी गुलाम थे, उस वक्त जो है जो अंग्रेज भाई आते थे और जो वो जिस इल्मी तनाजुर में और इंटेलेक्चुअल तनाजुर में देखते थे हम लोगों को, वो एनालिटिकल फिलॉसफी का ही उरूज का दौर था। सही है। तो जो याद रखें कि ये जो लोग एनालिटिकल फिलॉसफी को ना जानते हुए, ना पढ़ते हुए भी कबूल किया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अंग्रेज़ों के पास जो गालिब फ़लसफ़ा था, कम अज़ कम कॉन्टिनेंटल सॉरी ब्रिटिश फ़िलॉसफी का, वो एनालिटिकल, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों में जो इम्पैक्ट था वो इतना रिमार्केबल इम्पैक्ट था एनालिटिकल फ़िलॉसफर्स का, और ज़ाहिर है कि वो उसका असर जो है वो दूसरे माशरती उलूम के ऊपर भी डेफिनेटली आया है और आता रहा है। तो जाहिर है कि वो यहाँ पर जो उन्होंने अपने 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 पंटर या अपने अपने एजेंट्स इल्म के नाम पर आप पर मुसल्लत किए, वो बुनियादी तौर पर जिस चश्मे से सैराब हो रहे थे वो एनालिटिकल फिलॉसफी का ही चश्मा था। अल्लामा इकबाल वगैरह जो थे, ये इस तरह के इस वजह से निकल आए कि इनका जो रुझान था वो एनालिटिकल फिलॉसफी पे नहीं था, बल्कि वो उनका जो रुझान था वो जर्मन फ़लसफ़े पे था, और यानी कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का असर जो था वो अल्लामा इकबाल पे ज़्यादा था। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने कम से कम इनको ज़्यादा खातिर में लेकर नहीं आए। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि जो लोग जिनके पास बागडोर रही, वो जो जैसे, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब बना तो ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान के अंदर तालीम याफ्ता कहलाते थे, वो सारे के सारे जो थे वो कहाँ से क्या तालीम हासिल करके आते थे? वो इंग्लिश लॉ पढ़कर आते थे, इंग्लिश लॉ पढ़कर आते थे, या फिर वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आते थे। इंग्लिश लॉ और इंग्लिश लिटरेचर वो अपनी इल्म झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ज़ाहिर है कि इस दौरान में जो वो मुतासिर हुए होंगे, यानी कि एनालिटिकल अप्रोच से चाहते या ना चाहते हुए भी, या इन्फ्लुएंस हुए होंगे, उस एनालिटिकल अप्रोच से उन्होंने मजहबी लोगों की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। तो बताने का मतलब ये कि ये याद रखें कि फ़लसफ़ा जो होता है वो इतना सटल मैनर में इन्फ्लुएंस करता है आपको, कि आपको समझ में नहीं आता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये किस तरह हो रहा है। लिहाजा जो है, जिस तरह आप फिजिक्स की कोई किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दें और केमिस्ट्री की कोई किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दें, दो तरह की किताबें, एक तारीख और दूसरे आप फलसफा। तारीख और फलसफा, ये दो किताबें ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं आपके सिस्टम ऑफ थॉट को, आपके सोचने के ज़ाविये को वो तब्दील करके रख देती हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाई अदब पढ़ने से भी होता है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में भी बताया और इशू बेस्ड अप्रोच में भी बताया और डायलेक्टिकल अप्रोच में भी बताया कि शायर भी जो है वो मुतासर होता है, लेकिन ये कि एनालिटिकल फिलॉसफी की जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं
اس نے ظاہر ہے کہ شاعری کو تو وہ احمقانہ ہی سمجھتے ہیں، ایبسرڈیٹی ہی سمجھتے ہیں، اور میننگ لیس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے ان کو ایک خاص قسم کا یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کے لیے کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے اینالیٹیکل اپروچ میں جانا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی پاکستان میں جو انٹیلیجنشیا پیدا ہوئی وہ اگر اینالیٹیکل اپروچ سے بہت زیادہ متاثر ہو بھی گئی تھی، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے یہ، جو کہ غلط ہو سکتا ہے، تو پھر وہ شاعری میں کیا کرتے تھے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر جو بہت ہی شدید قسم کی اور بہت ہی سخت قسم کی جو کنڈیشنز ہیں میننگ فلنس کی یا میننگ لیسنس کی، اور جو پیرامیٹرز ہیں انالیسس کا، وہ اتنے میتھڈولوجیکل ہیں اور اتنے بروٹ ہیں اور اتنے یعنی کہ وہ ڈرائی ہیں کہ ان کے اندر ایک انٹلیکچوئل جو ہے وہ تھرسٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس کو سیراب کرنے کے لیے پھر وہ ایک بالکل 180 ڈگری ڈفرینٹ پیراڈائم کے اندر جا کے شعر و شاعری کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں پر بہت ہی زیادہ، یعنی کہ کراچی میں تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یعنی کہ تیز ہے یہاں پہ زندگی بہت، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ساری لا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوکوز ڈین کے اندر بیٹھ کے ٹکا پراٹھا کھاتے ہوئے جو ہے وہ غزل بھی سنتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ مستیاں بھی کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہی علامہ اقبال کا شعر، بہتر ہے کہ دل کے نزدیک رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو بنیادی طور پر وہ جو شاعری میں جو چولے مار رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس اسٹرکٹ، یعنی کہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک انسان جیل کے اندر ہے اور پھر جیل کے اندر سے اس کو چھٹی ہو، کچھ دیر کے لیے باہر نکلے، آوارگی کرے، بدماشی کرے، حماقت کرے، شرابیں پیے، ناچے، الٹا لیٹ جائے، طوفان بدتمیزی کرے، الٹیاں کرے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس میں چلا جائے اسی اسٹرکٹ ڈومین آف میننگ فلنس میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوسیلیٹ کرتا رہے کہ ادھر جو ہے بالکل میننگ فل، اور یہ کیا ہے، یہ میننگ لیسنس اور ایبسرڈیٹی which eventually leads to debauchery. تو تم آوارگی کی طرف چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ اس کا مظہر آپ کو بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہوئی تجزیہ نگار ہوں، میں تجزیہ کرتا رہتا ہوں. تو بھائی کس چیز کا تجزیہ کرتے ہو آپ؟ تو اب جی میں انسانی رویوں، تو جب بھی آپ تجزیہ کرو گے تو اینالیٹیکل اپروچ کہے گی بھائی وہ تو زبان کا ہی کرو گے نا تجزیہ، بندے کو تو نہیں لٹا دو گے. تو تجزیہ زبان کا کرو گے تو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس میں جاؤ گے، ان سیٹ آف اسٹیٹمنٹس میں جاؤ گے تو ایک دقیق قسم کی سیمینٹک، سنٹیکٹک، ہرمینیوٹک، اینالیٹیکل جو ہے آپ انالیسس کرو گے تو وہ ایک پتے ماری کا کام ہے، مکھی پہ مکھی مارنے کا کام ہے، مشکل کام ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب یہ آپ کر لو گے تو ظاہر ہے کہ آپ اتنے اوور برڈن ہو گے اور اتنی بے معنویت آپ کو دکھائی دے گی زندگی کے اندر. کیونکہ زندگی کے اندر ان حدود اور قیود کی کوئی پاسداری نہیں کر رہا جو اینالیٹیکل فلسفی اپنے سسٹم آف انالیسس کے اندر پرزیوم کرتی ہے. تو ہر آدمی کی زندگی ایک انسان کو میننگ لیس نظر آنے لگتی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو دعا پڑھ رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، جو محبت کر رہا ہے، جو شاعری کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو گھروں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کانٹرڈکشن سے بھرپور، کنفیوژن سے بھرپور، میننگ لیسنس سے بھرپور، اوور لیپ کرتی ہوئی زندگی ہے. لہٰذا وہ ایبزارب نہیں کر پاتا اور برداشت نہیں کر پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ ایک 180 ڈگری ڈفرینٹ پیراڈائم میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ میننگ فل کوئی چیز نہیں ہے، نشا کر ہلکا ہلکا سا، لہو میں ہو ٹہلتا سا، مٹے گا ہولے ہولے، یہ تیرا غم دھیرے دھیرے پی. صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ہوش میں نہیں رہنا چاہتے.
یعنی کہ آپ کے ارد گرد اتنی میننگ لیسنس ہوتی ہے، اتنی میننگ فل سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اتنی پرنسپلس کی وائلیشن ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اس میننگ لیسنس کو جو کاز ہو رہی ہوتی ہے بائی دی ان اپروپریٹ یوز آف دا سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ ان اپروپریٹ یوز آف دی ایکسپریشن آف میننگ فل اسٹیٹمنٹس، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی پھر میں کیا کروں، پھر میں چمپو گیری کی شاعری کرنا شروع ہے، عجیب عجیب باتیں، جی میں یہ فلاں رات ہم نے کیا دیکھا، کھلتے ہی چاند سا دیکھا، اس نے منزل پہ لا کے چھوڑ دیا، اون پر جس کا راستہ دیکھا ہم نے موتی سمجھ کے چوم لیا، سنگریزا جہاں پڑا دیکھا، تو سب لوگ واہ 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 سبحان اللہ. ارے بھائی، تو اگر فرض کیا کہ اینالیٹیکل فلسفی کی کنڈیشنز کے اوپر آپ اس شاعری کو، جس کو آپ بڑا میننگ فل سمجھ رہے ہیں، تو ایک منٹ میں اس کے دھجیاں بکھیر دیں گے. جب تم مذہب کی دھجیاں بکھیرتے ہو تو اس کی کیوں نہیں بکھیر؟ تو وہ بنیادی طور پر فرار ہوتی ہے، فرار، کہ بھئی آپ کو کوئی ایسا ایریا بھی ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اینالیٹیکل سیٹ آف اسٹیٹمنٹس یا اینالیٹیکل میکنزم اور پوئٹری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور گرو کرتے ہیں. تو ایک سطح کے اوپر جو بیوروکریٹک اور انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل سطح ہوتی ہے اس کو قابو کر لیتی ہے اینالیٹیکل فلسفی، اور دوسری جو دائرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو آپ کی آوارگی کی توجیحات کے لیے ایک بے معنویت میں معنویت پیدا کی جاتی ہے، الفاظوں کی یو نو ایک خاص قسم کی ترتیب سے، ایک الفاظ کی ایک خاص قسم کی آرڈر سے، اور پھر اس میں سب لوگ جو ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے کتنے بڑے بڑے آپ کے جو بیوروکریٹس تھے جنہوں نے پاکستان میں شروع میں چیزیں، سب شاعر تھے، شاعریاں کر رہے ہیں، تو یا شاعر نہیں تھے تو شاعروں کی باتیں سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگوں کا مذاق اڑانا اور شاعروں کے آگے دم ہلانا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ برڈن نہیں اٹھا پاتے اس اینالیٹیکل فلسفی کے سچائیوں کا جو ان کے تجزیے سے نکل کر آتی ہے. لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ جب کوئی فلسفہ پڑھیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فلسفہ کہیں اینالیٹیکل کانٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے تو نہیں ہے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو کہیں آپ تو اینالیٹیکل پریجوڈس کے ساتھ، تجزیے کے پریجوڈس کے ساتھ فلسفہ نہیں پڑھ رہے. تو اینالیٹیکل اپروچ میں شروع میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ تجزیہ جو ہے وہ کلیئرٹی آف دا تھاٹ کے لیے ہے، لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو اینالیٹیکل اپروچ میں انالیسس از اینڈ ان اٹ سیلف ہے. اینڈ ان اٹ سیلف کیوں ہے؟ اینڈ ان اٹ سیلف اس وجہ سے ہے کہ بنیادی طور پر آپ جب بھی کوئی لینگویج استعمال کرو گے، جو بھی اسٹیٹمنٹ دو گے، اس میں ہمیشہ امکان رہے گا کنفیوژنس کا اور مس ریپرزنٹیشن کا اور ان اپروپریٹ اپلیکیشن آف آئیڈیاز کا، ان اپروپریٹ کنیکشن آف آئیڈیاز کا. لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو ہے اس جملے کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے کنفیوژن ہے اس کا تجزیہ کرنے کے اہل ہو جائیں. اگر آپ اہل نہیں ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوں جو اہل ہوں اور وہ اس کا تجزیہ کر کر آپ کو دے دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلسفہ پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ختم کبھی نہیں ہوگا، یعنی کہ انالیسس آف دی انالیسس آف دی انالیسس آف دی انالیسس آف دی انالیسس دیٹ کیپ گوئنگ until and unless you pass out, you are done in this world. تو اور یہ کہ جتنی آپ کی زبان ہوگی اتنا ہی آپ کی دنیا کی لمٹ آف دا لینگویج از دا لمٹ آف دا ورلڈ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے، جو بھی اینالیٹیکل اپروچ کے خوگر ہوتے ہیں، تو جب یہ کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ خاص طور پہ ظاہر ہے کہ یہ ڈرے بھی ہیں،
مذہب سے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی مذہب جو ہے وہ ایک طاقتور پیراڈائم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ ان اینالیٹیکل کنڈیشنز کو نہیں قبول کرتا جو کہ کیمبرج اور آکسفورڈ سے پوری دنیا میں پھیلا، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور فلسفہ ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر اسٹیٹمنٹس کو تو ابھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے وہاں پر انالیٹیکل اپروچ ہی اختیار کی جاتی ہے، اور جتنی بھی آپ کی ہسٹوریکل فگرز ہیں ان کے سے جڑی ہوئی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا تجزیہ کر کر اس پورے کے پورے نیریٹو کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے، اور کیا جا رہا ہے بہت اچھی طریقے سے۔ تو ٹھیک ہے، وہ یہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کو اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو کوئی دینا ہوتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو کہ بھئی اچھا بھئی یہ نہیں کریں تو کیا کریں، مذہب چھوڑ دیں، کافر ہو جائیں سب لوگ، روحانیت چھوڑ دیں، تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے، جیسے پنجاب کے لوگوں کے لیے ان کے پاس بابا بلے شاہ ہے، اور بابا بلے شاہ کی پوئٹری، تو بابا بلے شاہ کی جو پوئٹری ہے وہ بڑی ریشنل ہے، وہ آپ کو بڑی ریشنل لگ رہی ہے، پوئٹری میں حماقت کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ تو وہ آدمی جو بڑے بڑے جو مسلمانوں کے تھنکرز ہیں ان کی تو ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے اپنی تجزیے کے اندر، اور بابا بلے شاہ جو ہے وہ ماورا ہیں کسی بھی تجزیے سے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی حماقت، اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے، حماقت کا کیسے تجزیہ کیا جائے، حماقت تو ہے ہی حماقت، تو اس کی طرف دعوت کیوں دے رہے ہو بھائی؟ حماقت کی طرف، حماقت کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، بنیادی طور پر جو اس کا میسج ہے وہ میسج یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف ریلیجن is not acceptable for a rational analytical mind, but absurdity is acceptable. Absurdity is acceptable precisely in the sense that it is an individualistic act of meaning, individual act of meaning، یعنی کہ پاگل کے لیے جو حرکتیں پاگل کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل میننگ فل ہو سکتی ہیں پاگل کے پرسپیکٹو میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے سیٹ آف اسٹیٹمنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا جو میننگ فلنس کا جو دائرہ ہے وہ وہاں پہ آ کے نہیں چلتا جہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو میننگ فل اسٹیٹمنٹس نظر نہیں آ رہی، جو ہے مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز کے اندر، غزالی کے تحافہ کے اندر اس کو کانٹرڈکشن دکھائی دے گئی، اور جو ہے تیمیہ کے اندر دکھائی دے گئی، لیکن منصور حلاج اس کو بڑا میننگ فل لگ رہا ہے۔ منصور حلاج کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے انا الحق، یہ بڑا میننگ فل ہے، یہ اس میں میننگ آ گئی۔ اس میں میننگ کیوں آ گئی بھائی؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر جو پرسنلائزڈ ڈومین آف ایگزسٹنس ہے وہاں پر آپ میں جرت نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ قصہ پاری نہ ہو گیا، لہذا آپ ایسے بیچاروں کو نکال کر لے کر آتے ہو، بابا بلے شاہ پکڑ لیا کسی نے شاہ عبد اللطیف کو پکڑ لیا، کسی نے رحمان بابا کو پکڑ لیا، کسی نے کس کو پکڑ لیا، میں تو ان سب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں اگر ان کو آپ اینالیٹیکل فلسفی کے پیمانوں پہ اور پرکھیں تو ظاہر ہے کہ اینالیٹیکل فلسفر کا انتقال ہو جائے گا اس کو وہ دیکھنے کے نتیجے میں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، لیکن وہ لوگ بڑے دھڑلے سے الحمرہ کے اندر وہ بھی بناتے ہیں اور یونیورسٹیز بھی بناتے ہیں اور پھر اس پہ پی ایچ ڈیز بھی کراتے ہیں اور ریسرچ بھی کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں ان کو ایبسرڈیٹی، وہاں پر جو کنڈیشنالٹیز اور اسٹرکٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں اینالیٹیکل فلسفی کی وہ ہو جاتی ہیں، یہ کیا مطلب کہ جیسے وہ وینش ہو جاتی ہیں، وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے، یعنی کہ ویسٹرن تھاٹ کا، کہ بھئی ایستھیٹکس جو ہوتی ہے، ایستھیٹکس جو ہے وہ کیٹیگری آف انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، وہ تو کیٹیگری آف فیلٹ ہے، کیٹیگری آف فیلٹ،
تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے بلکہ محسوس کرتے ہیں اور محسوسات جو ہوتی ہیں وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہیں. تو محسوسات کی بنیاد کے اوپر کوئی آپ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تو نہیں کھڑا کر سکتے, لیکن محسوسات کی وجہ سے کوئی انسٹیٹیوشن سے آپ ڈسلوکیٹ ہو سکتے ہو, ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہو, چھوڑ سکتے ہو آپ اس کو. صحیح ہے. تو بنیادی طور پر پیڑ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, لہٰذا مارکیٹ سے تو وہ ڈس انچانٹ نہیں ہو سکتا, بھوکا مر جائے گا وہ. لیکن یہ کہ مذہب سے ڈس انچانٹ ہو کر, مولوی صاحب سے ڈس انچانٹ ہو کر, اور یہ وہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیں آخری بات. جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اینالیٹیکل فلسفی کے جو چیلنج ہے اس کو ہمارے یہاں مذہبی لوگوں نے بہت ہلکا لیا ہے, اور یا تو انہوں سرے سے اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے, اور اگر اطلاع ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تجزیے کے کسی بھی پیمانے پہ مذہب پورا اتر سکتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے بھائی, یہ بالکل جھوٹ بات ہے اور غلط بات ہے. تجزیے کے ہر پیمانے کے اوپر ہر علم پورا نہیں اتر سکتا, بلکہ تجزیے کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کا تو سرے سے تجزیہ ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس پر, کچھ ایسی سیٹ آف آئیڈیاز پہ بلیو کرتا ہے جو کہ امپیریکلی نہ ویریفائبل ہے نہ فالسیفائبل ہے. لہذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر تجزیے نگار کے تجزیے کے اوپر آپ پورا اتریں گے اور میدان میں کود پڑے آپ, تو پہلی بات یہ کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے جو آپ تجزیہ کرنے چاہ رہے ہو کون سے ٹول ہیں بھائی آپ کے پاس, آپ جو تجزیہ کرنے آ گئے ہو. جیسے ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ تجزیہ کرنے کے لائق ہے ہر ٹیکسٹ کا, یا یہ کہ ہر آدمی جو صحافی بن گیا ہے وہ تجزیہ کرنے کے لائق ہے. تو وہ تو بنیادی طور پر جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ کے پاس لے کر آئے گا, وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی جو ٹروتھ ویلیو ہوگی, اس کے لیے اس کے میننگ فلنس کے جو اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ رائج الوقت زمانے میں جو اسٹیبلشڈ علوم ہیں ان سے اخذ کردہ ہوں گے نا, ان کو وہ آبجیکٹو سمجھ رہا ہوگا. لہٰذا جب وہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کو جو جواب دینا پڑے گا وہ رائج الوقت علوم کی طے شدہ کنڈیشنز آف میننگ پہ پورا اترنا پڑے گا. اگر وہ طے شدہ کنڈیشنز آف دا میننگ پہ آپ پورا نہیں اترے تو وہ تجزیے کے دوران آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. لہٰذا جو لوگ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ بہت اچھی طریقے سے اینالیٹیکل فلسفی کو بغیر ڈرے گھبرائے ڈیئرنگ طریقے سے رسل کو پڑھیں, مور کو پڑھیں, اور اپنا اے جے آئر کو پڑھیں, آسٹن کو پڑھیں. پھر یہ تھوڑے سے لنگوسٹکس کے جو لوگ ہیں, اپنا کیا بولتے ہیں, لیوی اسٹراؤس ہے, سوشور ہے, ڈریڈا ہے, یہ اینالیٹیکل فلسفر نہیں ہے, یہ لنگوسٹکس کے لوگ ہیں, لیکن تھوڑا بہت ان کو بھی آپ لوگ اگر پڑھ لیں تو پھر جب سامنے والا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے لیے بہت جلدی آپ ڈسائپر کر لو گے کہ اچھا بھائی جو ہے یہ کہہ رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو کہ بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی دین سچا ہے اور ٹھیک ہے تو وہ ہر علم کے اوپر پورا اترنا چاہیے. تو اینالیٹیکل فلسفی پہ اگر وہ پورا کنڈیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ علم فیل ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ علم سے زیادہ امپورٹنٹ علم کی کسوٹی ہوتا ہے. اگر فرض کیا کسوٹی کی سطح پر ہی آپ شکست کھا گئے تو ظاہر ہے کہ آپ علم کا دفاع نہیں کر پاؤ گے. صحیح ہے. تو فی زمانہ علم کی کسوٹی جو ہے وہ آپ کے نتائج ہیں, نتائجیت ہے, کانسیکوینسز ہے. تو ظاہر ہے کہ اینالیٹیکل فلسفی چونکہ امپیریکل کنڈیشنز کے ساتھ چلتی ہے اس لیے وہ زیادہ نتائج انگیز ہے. اور ظاہر ہے کہ مذہب کے اندر جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کی جو ٹروتھ ویلیو ہوتی ہے اس کو جاننے کے لیے بعض اوقات آپ کو انجام کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لہٰذا
جو لوگ کانسیکوینسز کو الٹیمیٹ کنڈیشنز کے طور پر قبول کریں گے ان کے لیے اینالیٹیکل اپروچ ان کے جو پورے کے پورے نظام علمیت ہے اس کو گرا دینے کے لیے کافی ہوگی. اور اگر انہوں نے وہ فلسفہ لاشعوری طور پہ پڑھ لیا ہے یا وہ سسٹم کو اس نے انٹرنلائز کر لیا ہے تو پھر تو اس کے اللہ ہی حافظ ہے اس کے لیے. اس کا پھر تو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے کہ بھئی یہ جو میننگ ہے جو میننگ آ رہی ہے وہ تو ایک ایسے سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہ امپیریکلی ویریفائی ہو سکتے ہیں نہ فالسیفائی ہو سکتے ہیں, اسی وجہ سے وہ میننگ لیس ہے. صحیح ہے جی. تو ابھی میں نے یہاں پہ روک دیا ہے, اس میں دو پوائنٹ ابھی رہ گئے, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ابھی آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ ہے, کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں اگر ابھی تک آپ لوگ ہوش میں. یہ ڈینس بات تھی, مشکل بات تھی, لیکن یہ میں نے بتائی آپ کو. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کچھ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے سر تو یہ ان شارٹ کہ کیا یہ اسی طرح کی ایک اسکیپٹیکل اپروچ ہے, ایک اوورلی اسکیپٹیکل ہر چیز کی جو انالیسز ہے انکلوڈنگ میننگ اینڈ لینگویج, کچھ اس طرح کر کے ہے؟ نہیں, اسکیپٹیکل نہیں ہے یہ. ہاں اسکیپٹیکل نہیں ہے وہ. اس وقت تک اینالیٹیکل اپروچ فنکشن کرتی رہے گی جب تک کہ آپ کلیئرٹی آف کانشیسنیس آپ کو نہ مل جائے, کلیئرٹی آف آئیڈیاز آپ کو نہ مل جائے, اس وقت تک وہ انالیسس کرتا رہتا ہے. تو اسکیپٹیکل نہیں ہوتا یہ. اور یہ اسکیپٹیکل کلیئرٹی آف کانشیسنس سیلف یعنی انڈیویجول ہے, یعنی کہ بندہ جب تک اس کی پرسنل کلیئرٹی نہ ہو تب تک وہ چیز کی وہ تجزیہ کرتا رہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. ٹھیک. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ یعنی کہ لوگوں کی ذہنی حالت یہ ہے پاکستان میں, جو ریسرچر ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ جب آپ ان کو ایک آرٹیکل دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پی ایچ ڈی کرنے آگے ہو, بھائی پڑھنا ہے آپ نے, یہ آرٹیکل آپ پورا پڑھو اور پڑھنے کے بعد مجھے بتاؤ, تو وہ اس کو آؤٹ سورس کر رہا ہے. آؤٹ سورس کر رہا ہے. پھر اس میں سے 10 پوائنٹ نکال کے کہہ رہا ہے سر میں کل ہی آ گیا. ابھی کل ایک ہی دن میں پڑھ لیا تم نے 80 صفحے کا پیپر, چلو بتاؤ. تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ کے آ گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ جس ایریے میں آپ پی ایچ ڈی کرنا جا رہے ہو اس میں آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ کہاں سے بیٹھ کے تجزیہ کرو گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کلیئرٹی آف میننگ نہ آئے. کلیئرٹی آف میننگ کے لیے آپ نے ٹرسٹ کر دیا ہے آؤٹ سورس انسٹیٹیوشنس کو, یعنی کہ انسٹیٹیوشنس کو. وہ ہم کبھی یعنی کہ فوکو یاما کی ایک کتاب ہے دا ٹرسٹ, تو وہ کہتا ہے کہ کنفیوژنس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آپ نے ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کچھ برانڈس کے اوپر. جیسے ہمارے ہاں جب کوئی آدمی کیمبرج سے آ جاتا ہے, کیمبرج سے, تو کیمبرج سے جو ڈگری کر کے آتا ہے تو پاکستان میں اس کو جاب دینے سے پہلے کیا آپ برطانیہ کی جو کاؤنسل جرنل ہے اس سے اس کی ڈگری اپروو کراتے ہو, پھر اس سے کیمبرج سے کراتے ہو, پھر کیمبرج کے جو ہے رجسٹرار آفس سے کراتے ہو, پھر آپ جو ہے پتہ نہیں وہاں پر ایچ ای سی ہوتی ہے نہیں ہوتی, جس طرح وہ فنکشن کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے نہیں ہوگی, تو ایچ ای سی سے کراتے ہو. پھر یہ سب کچھ نہیں, آپ کی تو روح فنا ہو جاتی ہے کیمبرج کا نام سن کے, اور وہ چاہے جتنا بھی الو کا پٹھا یا الو کی پٹھی ہو فوراً اس کو آپ اپوائنٹ کر لے. تو یہی کافی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو کیمبرج ہے وہ ایک برانڈ ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہو. اگر فرض یا کسی آدمی کا آرٹیکل جو ہے وہ کیمبرج یا آکسفورڈ کے جرنل میں یا اسپرنگر میں یا چھپ جائے تو آپ کہتے ہیں اتنا یعنی کہ یہ گرل ہو چکا ہوگا کہ یہ سچ ہی ہوگا, یہ ٹھیک ہی ہوگا. لیکن آپ کے کسی جرنل میں اگر اس کا آرٹیکل پبلش آ گئے سالہ جھوٹ ہی ہوگا, یہ غلط ہی ہوگا اور 2 نمبر ہی ہوگی. تو بنیادی طور پر تو یہ جو ہمارا جو اسکیپٹسزم ہے وہ اسکیپٹسزم جو ہے وہ اصولاً اینالیٹیکل فلسفی کے نزدیک جو ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے,
اس کو ڈسائفر کرنے کی ذمہ داری ایک اینالیٹیکل پروسیجر سے گزرے بغیر نہیں ہوگی، اور وہ بنیادی طور پر اداروں کا نہیں ہوگا، سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور میننگ ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے فرد ہی، یعنی کہ آپ جیسے پوچھتے نا کہ سمجھ آ گیا، جی جی سمجھ آ گیا، میننگ وہ آ گئی سمجھ میں، جی جی بالکل سمجھ میں آ گیا. تو جب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے آپ ہی کو آیا ہے نا ایز اے فرد. لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وہ جملہ جو کون کہہ رہا ہے وہ چاہے جتنا بھی یعنی کہ کنفیوژن ہو اس کے اندر، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو مجھے ایکسپٹ کرنا ہے یا رد کرنا ہے، تو ایکسپٹ کر لیتا ہے فوراً. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف بولنے والی بات ہے. ایکچولی یہ بولنے والی بات ہے کہ کسی کو نوبیل پرائز مل گیا تو اس نے ٹھیک ہی کچھ کیا ہوگا، سچ ہی کیا ہوگا، تبھی تو اس کو نوبیل پرائز ملا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ سچ سے زیادہ امپورٹنٹ نوبل پرائز دینے والی اتھارٹی ہے. یعنی کہ جس عورت کو امن کا نوبیل پرائز ملا ہے وہ بنیادی طور پر امریکی ایجنٹ ہی تھی. امریکی ایجنٹ ہی تو تھی، وہ وینزویلا کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی. تو امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے مجھے دے دو، وہ بھی کہہ رہی ہے مجھے دے دو، تو اس کو دے دیا انہوں نے، اس عورت کو دے دیا، اس کو اگلے سال دے دیں گے بھائی کو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو چیز ہے وہ یہ کہ میننگ آتی ہے اصل میں ماورائے زبان سے. یعنی کہ وٹکنسٹائن تو یہ جان لیا تھا کہ the meaning of the language lies in the form of life. If you don't know the form of the life, you will not be able to grasp the meaning. لیکن unfortunately ہمارے یہاں جو لوگ analytical philosophy کی چمچا گیری کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر ٹریکٹیٹس والی جو سائڈ ہے وٹکنسٹائن کی اسی کو لے رہے ہوتے ہیں، اور فارم آف لائف اور انویسٹیگیشن پہ زیادہ توجہ بھائی نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے، ابھی کوئی اور کوشچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سر السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم. سر آئی ڈونٹ نو ویدر یہ اپروپریٹ کوشچن ہے یا نہیں ہے، تھوڑا سا وہ یہ کہ ہمارے ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اینالیٹک اپروچ پہ بیسڈ ہے، اف آئی ایم رائٹ. تو اگر ایسا ہے تو ہمارے ہاں کچھ ایسے ٹریڈیشنز اب آ رہے ہیں جو کہ اسلام کو بھی جو ہے اس ویسٹرن ماڈل کے اوپر پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی دے وڈ ٹیک اسلام ٹورڈز اینالیٹک اپروچ آف انڈرسٹینڈنگ، اور کیا وہ صحیح ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو ویدر میں کوشچن بھی صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک تھاٹ ذہن میں آ رہی ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم لوگوں کا جو ایجوکیشن ماڈل ہے وہ انالیٹیکل ماڈل ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ انگریزوں کے ہی ہم غلام تھے، تو ظاہر ہے کہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی قابل فخر مسلمان سمجھا ہی نہیں پاکستان کے اندر. کیونکہ آپ نے جس طریقے سے چیزیں کی، جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، وہ سارے کے سارے یورو سینٹرک انسٹیٹیوشن ہے، یورو سینٹرک ماڈل ہے، یورو سینٹرک ایجوکیشن ہے، یورو سینٹرک فریم ورک ہے. اور ظاہر ہے کہ یورپ کے جس حساب سے آپ غلام رہے انگریزوں کے، تو انہی کا جو ڈومیننٹ ماڈل تھا انالیٹیکل فلسفی کا، وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر ڈیفینیٹلی ایجوکیشن میں آیا ہے. اور جو لوگ مسلمان اسلام کو جو ہے وہ قابل قبول بنانا چاہتے ہیں یا میننگ فل بنانا چاہتے ہیں، وہ انہی کنڈیشنز کے اوپر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اٹ از ٹو لیٹ ٹو یوز the analytical model to protect Islam. Why? Because the analytical philosophy has reached its threshold, اور وہ اب نیچے، یعنی کہ یہ ان کے اینالیٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر آئی تھی 19ویں صدی میں، اور بہت تیزی سے وہ ڈیفیٹ کھا گئی. اور اس کا نتیجہ یہی نکلا
کہ وہ اینالیٹیکل فلسفی کا جو میننگ کا بحث تھی وہ ایک لیول پر لنگوسٹکس کے جو لوگ آگے جیسے لیوی اسٹراؤس، سوشو، لاکان اور ڈریڈا کر وہاں سے جو ہے وہ میننگ کے آبجیکٹیوٹی کے جو اسمپشنز تھی اس کو انہوں نے بریک کر دیا. اور دوسرے سطح کے اوپر جو ہرمینیوٹکس کا ٹریڈیشن ڈیولپ ہوا اس نے بتایا کہ بھائی میننگ تو میٹر کرتا ہی نہیں، اصل چیز تو انڈرسٹینڈنگ میٹر کرتی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کے میننگ ہو. انڈرسٹینڈنگ آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا میننگ آف دیٹ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ.